बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िअल मज़ीद के अबवाब की ख़ुसूसियात के साथ ये हमारा छठा दर्स है। कुछ नया सीखने से पहले पिछले सबक का इआदा इस चार्ट की मदद से कर लेते हैं। अल-फ़िअलु बिअतिबार तजर्रुदी व ज़ियादा, यानी असल हरूफ और असल हरूफ में दीगर हरूफ लेने के एतबार से फ़िअल को मुजर्रद और मज़ीद में तकसीम किया जाता है। फ़िअल मुजर्रद के मुतालिक हमने जाना कि ये 3 असली हरूफ रखने वाले मादे फ़अला और 4 असल हरूफ रखने वाले मादे फ़अलला से मुजर्रद की 2 अक़साम सलासी मुजर्रद और रुबाई मुजर्रद बनाता है। इसके बाद हमने जाना कि सलासी मुजर्रद आगे अबवाब सित्ता यानी बाब फ़तहा, दरबा, नसरा, समिअ, हसिबा और करवा में तकसीम हो जाता है, जबकि फ़िअल मज़ीद मुजर्रद ही के 3 हरफी मादे फ़अला और मुजर्रद ही के 4 हरफी मादे फ़अलला में कुछ हरूफ लेकर मज़ीद सुलासी यानी 3 हरफी मादे में मज़ीद हरूफ और मज़ीद रुबाई यानी 4 हरफी मादे में मज़ीद हरूफ से अफ़आल के बहुत से औज़ान बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मुजर्रद के 3 हरफी मादे में अगर एक हर्फ का इजाफा किया जाए तो उससे 3 औज़ान अफ़अला, फ़अला और फ़अला वजूद में आते हैं। इसी तरह मज़ीद सुलासी में 2 हरूफ का इजाफा किया जाए तो इससे इन फ़अला, तफ़अला, इफ़्तअला, इफ़अल्ला और तफ़अला वजूद में आते हैं। और अगर मज़ीद सुलासी में 3 हरूफ का इजाफा किया जाए तो इस्तफ़अला, इफ़अला और इफ़अल्ला के मादे वजूद में आते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं मज़ीद रुबाई में एक हर्फ और 2 हरूफ के इजाफे से तफ़अलला, इफ़अल्ला और इफ़अल्ला इस तरह के मादे वजूद में आते हैं। आइए एक मरतबा फिर से जान लेते हैं कि मज़ीद सुलासी बिहरफ़ैन से क्या मुराद है। हमने जाना था कि फ़िअल मुजर्रद के 3 हरफी मादे फ़अला में एक हर्फ, 2 हरूफ और 3 हरूफ का इजाफा करके मज़ीद सुलासी अफ़आल के बहुत सारे औज़ान बनाए जाते हैं, जिनमें से एक हर्फ के इजाफे से बनने वाले 3 औज़ान अफ़अला, फ़अला और फ़अला के मुतालिक पिछले दुरूस में हमने काफ़ी तफसील से बात कर ली थी। पिछले दुरूस में हमने ये भी जाना था कि जब मुजर्रद का 3 हरफी मादा फ़अला 2 हरूफ लेता है तो इससे 5 औज़ान बनते हैं जो आपके सामने हैं। इनफ़अला, इफ़्तअला, तफ़अला, तफ़अला, इफ़अल्ला। हरूफ या हरूफ का ये इजाफा मुजर्रद के 3 हरफी मादे फ़अला के फ़ा कलिमा से पहले या बाद में किया जाता है, ये भी हमने जाना था। 2 हरूफ के इजाफे से बनने वाला पहला वज़न इनफ़अला हमने अपने पिछले दर्स में ले लिया था। आज हम 2 हरूफ के इजाफे से बनने वाले दूसरे वज़न इफ़्तअला के मुतालिक इस दर्स में जानेंगे। अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। आज हम सुलासी मुजर्रद फ़अला में 2 हरूफ के इजाफे से बनने वाले फ़िअल मज़ीद इफ़्तअला का तारुफ, वज़ाहत, साख्त, ख़ासियत और बनावट को जानेंगे और इस पर बात करेंगे। जानते हैं फ़िअल मज़ीद सुलासी बिहरफ़ैन इफ़्तअला की बनावट और तारुफ लेते हैं इसका। ये वज़न मुजर्रद के 3 हरफी मादे फ़अला के फ़ा को साकिन करके उससे पहले अलिफ मकसूरा और उसके बाद ता मफ्तूहा के इजाफे से वजूद में आता है। आप नीचे देख सकते हैं फ़अला एक 3 हरफी मादा था मुजर्रद का, इसमें हमने फ़ा को साकिन कर दिया। फ़ा साकिन से पहले हमने अलिफ मकसूरा लगाया यानी ज़ेर लगी हुई अलिफ लगाई और फ़ा साकिन के बाद हमने ता मफ्तूहा यानी ज़बर वाली ता लगाई, जिससे हमारे पास मादा इफ़्तअला वजूद में आया। आइए अब 3 हरफी मुजर्रद के मादे फ़अला पर बनने वाले मुजर्रद के हम मुख्तलिफ अफ़आल को देखते हैं और मुख्तलिफ अफ़आल को 2 हरूफ यानी आज के 2 हरूफ का इजाफा हम कर रहे हैं मुजर्रद के 3 हरफी मादे में, और ये 2 हरूफ हैं अलिफ और ता। इनके इजाफे से इफ़्तअला वज़न पर मज़ीद सुलासी बिहरफ़ैन देखते हैं। पहली मिसाल जमा, उसने जमा किया से इज्तमा वो जमा या इकट्ठा हुआ। कसबा उसने हासिल किया से इक्तसबा उसने कमाया। समिआ उसने सुना से इस्तमा उसने बगौर सुना। अगर इस मादे से पहले हमज़तुल इस्तिफ़हाम यानी ऐसा अलिफ जो कि सवाल पूछने के लिए जुमले में काम करे, हमने इस्तिफ़हाम के सबक में जाना था कि कुछ हरूफ या कलिमात ऐसे होते हैं जो सवाल पूछने के अरबी जुमल में काम आते हैं। तो अलिफ हमज़तुल इस्तिफ़हाम ऐसा अलिफ होता है जो कि सवाल पूछने के काम आता है। तो
اگر اس طرح کا الف اس جو بھی آپ کے پاس مادہ ہے افتعالا، اس پر بننے والے جو بھی افعال ہوتے ہیں ان سے پہلے آ جائے تو اس کا جو افتعالا کا اپنا جو الف ہوتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، یعنی ختم کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک مثال ہے انتظرتنی، جس سے مراد ہے تو نے میرا انتظار کیا۔ انتظرہ افتعالا کے وزن پر ہے، اور جب ہم نے اس عبارت سے پہلے حمزۃ الاستفہام لگایا تو اس کا اپنا الف جو تھا، الف جو زیر لیا ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پر الف ہم نے جب لگایا تو انتظرتنی کا اپنا الف ختم ہو گیا، تو یہ حمزۃ الاستفہام کے ساتھ بولا گیا، انتظرتنی، کیا تو نے میرا انتظار کیا؟ تو اس چیز کو ہم قرآن کی سورہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، ترجمہ ہے کیا اس نے ترجیح دی بیٹیوں کو بیٹوں پر۔ اسی طرح دوسری آیہ میں دیکھیں، استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے۔ اس مادے کا الف حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، یعنی اس مادے میں جو افتعال میں الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو پچھلے سبق میں ہی بتایا ہوا ہے کہ یہ ایسا الف ہوتا ہے جو وصل، تواصل، رابطے کے لیے لکھا جاتا ہے، لیکن جب اس سے پہلے کوئی بھی اب کوئی حرف ہو جائے یا کوئی کلمہ ہو جائے، وہ اس سے ملایا جائے اس کو، تو پھر یہ اپنا جو زیر ہوتا ہے اس آواز کو ساقط کر دیتا ہے، اور پچھلے والی جو بھی جس چیز سے بھی مل رہا ہوتا ہے، حرف سے یا کلمہ سے، اس کی آواز کے ساتھ ہی بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر استمع افتعال کے وزن پر ہمارے پاس ایک فعل ہے، فعل مزید ثلاثی بحرفین۔ اس سے پہلے ہم نے فا، زبر والا فا لگایا تو ہمارے پاس الف کا جو اپنا زیر کی ساؤنڈ تھی وہ منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی، اور ہم نے اس کو اس طرح پڑھا فاستمع۔ اسی طرح واو کے لگانے سے واستمع پڑھا گیا۔ آئیے اب جانتے ہیں فعل مزید ثلاثی بحرفین افتعال کے معنی اور خصوصیات۔ اس مادے کے مشہور معنی میں نمبر 1 المطابعہ یعنی اطاعت کرنا۔ یہ فعل ثلاثی مجرد افعال کی جملے میں اطاعت کرتا ہے بعض اوقات۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ثلاثی مجرد مادہ ہے جمع، جس سے مراد ہے اس نے جمع کیا۔ جب اجتمع افتعال کے وزن پر بنایا تو اس سے مراد ہوا وہ جمع یا اکٹھا ہوا۔ اب اطاعت کو سمجھنے کے لیے اوپر کے دونوں جملوں کو اگر اس طرح بولیں، جمعتہ فاجتمع، میں نے اسے جمع کیا تو وہ جمع ہوا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کے اندر مطابعہ کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح نمبر 2 میں یہ دیکھیں کہ ثلاثی مزید بحرف کا حمزہ لیے جو مادہ ہوتا ہے افعلا، اس پر بھی بننے والے افعال کی بعض اوقات جملے میں یہ مطابعہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اسمعتہ فاستمع، اسمع جو ہے وہ افعلا کے وزن پر ہے۔ آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، میں نے اسے سنوایا تو اس نے سنا، اور اسی طرح یہ ثلاثی مزید بحرف فعلا کے مادے پر بننے والے افعال کا مطابعہ بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سویتہ فاستوی، میں نے اسے بنایا تو وہ بن گیا۔ دوسرے معنی میں اشتراک ہے، اس مادے میں مشارکت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قتل ایک ثلاثی مجرد کا مادہ ہے جس سے مراد ہے اس نے قتل کیا۔ جب یہ افتعال کے وزن پر اقتتل بنا تو اس سے مراد ہوا اس نے مل کر قتل کیا۔ اب اقتتل کے معنی کو سمجھنے کے لیے آپ یہ مثال ملاحظہ کریں، اقتتل زید و عمر، زید نے عمر کے ساتھ قتل کیا، یعنی زید اور عمر نے مل کر قتل کیا۔ اسی طرح تیسرے مشہور معنی ان افعال میں اتخاذ کے بھی ہوتے ہیں، جس سے مراد ہے لے لینا۔ اس مادے میں حاصل کر لینا یا لے لینا کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر امتطا، یہ ایک فعل ہے افتعال کے وزن پر، جس سے مراد ہے وہ چڑھا، یعنی گھڑ سواری حاصل کی اس نے، یا گاڑی کی سواری کی اس نے، یہ گاڑی چلائی۔ اسی طرح اکتالا، اس نے ناپا، یعنی وزن کسی چیز کا معلوم کر لیا، یا کسی چیز کو اس نے ناپا، اس کا وزن دیکھنا یا اس کے وزن کو معلوم کر لینا، حاصل کر لینا اس معلومہ کو، یہ اتخاذ کہلاتا ہے۔ اسی طرح ان کے مشہور، اس مادے کے مشہور معنی میں المبالغہ یعنی بڑھانا چڑھانا، کسی بھی فعل کو کسی بھی افعال کے معنی میں مبالغہ پیدا کر لینا، یعنی کسی کام کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ مثال کے طور پر اقتلع،
بظاہر تو اس کے معنی اس نے اتارا ہے، لیکن چونکہ یہ مبالغہ کے معنی ان مادوں میں پیدا ہوتے ہیں تو اس سے مراد ہوگا اس نے قوت سے اتارا۔ اسی طرح اکتسبہ اس نے کوشش سے حاصل کیا، اجتہد اس نے شدت سے کوشش کی۔ کچھ جملوں کے ذریعے بھی اس بات کو مزید سمجھتے ہیں، یعنی مبالغہ کس طرح ہوتا ہے جملوں کے اندر، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ استمع القرآن، اس نے قرآن بغور سنا یا کوشش کر کے سنا۔ اور دوسرا جملہ دیکھیں، اکتسب الفضل، اس نے کوشش کر کے فضیلت حاصل کی یا فضل حاصل کیا۔ اب اس سلائیڈ کو ذرا غور سے سنیے گا، جس میں ہم مادہ افتعالہ پر بننے والے بعض افعال میں تا کی ادائیگی کے قواعد بیان کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، اگر یہ مادہ ان ثلاثی مزید افعال سے بنے جو دال، زال یا زا سے شروع ہو رہے ہوں تو مادہ افتعالہ کی جو تا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر افتعالہ میں فا کے بعد تا ہے، یہ دال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دعا، ایک ثلاثی مزید یہ جو مجرد کا مادہ ہے یہ دال سے شروع ہو رہا ہے جس کے معنی ہے پکارنا، اسے جب افتعالہ کے مادے میں تبدیل کیا تو بظاہر ادعا ہونا چاہیے تھا، مگر جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس مادے کی جو تا ہے دال میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر کوئی مادہ ثلاثی مجرد کا وہ دال، زال یا زا سے شروع ہو رہا ہو۔ اسی مثال کو لیتے ہیں، دعا، افتعالہ کے وزن پر اسے ہم نے کنورٹ کیا تو ہمارے پاس جو آیا وزن کیا بنا، ادعا، یعنی تا جو ہے وہ دال میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح ذکرہ، اس نے یاد کیا سے اذکرہ کی بجائے ادکرہ اس نے یاد کیا۔ اسی طرح زادہ، وہ زیادہ ہوا سے ازدادہ کی بجائے ازدادہ وہ زیادہ ہوا، اس طرح بنے گا۔ دوسرا اصول دیکھیں، اگر یہ مادہ ان ثلاثی مزید افعال سے بنے جو صاد، ضاد، طا اور ظا سے شروع ہو رہے ہوں تو مادہ افتعالہ کی جو تا ہوگی جسے آپ فا کے بعد دیکھ سکتے ہیں، یعنی فا اور عین کے درمیان دیکھ سکتے ہیں، یہ جو تا ہے وہ طا میں تبدیل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر صبرہ، اس نے صبر کیا، ایک ایسا ثلاثی مادہ جو صاد سے شروع ہے، اسے جب افتعالہ مادے میں تبدیل کیا تو بظاہر تو استفا ہونا چاہیے، مگر جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس مادے کی تا جو ہے وہ طا میں تبدیل ہو جاتی ہے، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، صبرہ افتعالہ میں جب کنورٹ ہوا تو استبرہ بنا۔ اسی طرح ضرہ، اسے ضرر پہنچا، اس سے اضطرن کی بجائے اضطرن یا مطلب اس کیا ہے، ضرر پہنچانا، اس طرح بنے گا۔ اسی طرح طلع، وہ نمودار ہوا سے اطلع کی بجائے اطلع مطلع ہونا، اس طرح بنے گا۔ اور تیسری بات یہ دیکھیں کہ اگر یہ مادہ ان ثلاثی مزید افعال سے بنے جو واو سے شروع ہو رہے ہوں تو واو تا میں تبدیل ہو کر اس مادہ یعنی افتعالہ مادہ کی تا میں مد غم ہو جائے گی، یعنی اس میں چلی جائے گی۔ اور جب ہم ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب دو حروف ایک ہی جیسے ہوتے ہیں ایک لفظ کے اندر تو عربی میں کیا ہوتا ہے، وہ شد کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وصلہ، پہنچنا، یہ ایک ثلاثی مادہ ہے جو واو سے شروع ہے، جب یہ افتعالہ مادے میں تبدیل ہوا تو بظاہر تو اتصلہ ہونا چاہیے تھا، مگر جیسا کہ ہم نے کہا کہ واو سے شروع ہونے والے افعال کی واو جو ہے وہ تا میں بدل جاتی ہے اور تا افتعالہ مادے کی تا میں مد غم ہو جائے گی اور اس طرح بنے گا، وصلہ افتعالہ میں کنورٹ ہوا تو اتصلہ بنا۔ اسی طرح وقع، وہ ڈرا سے اتقا کی بجائے اتقا، یعنی ڈرنا یا بچنا، اس طرح جو اس کا مادہ ہے وقع کا افتعالہ کے وزن پر اس طرح بن جائے گا۔ اب فعل مزید ثلاثی بحرفین افتعالہ کی کچھ مثالیں لیں گے اور پہلے اس کا فعل مضارع جانیں گے۔ مزید فی افتعالہ کے مضارع کے لیے مختص ساخت جو ہے وہ یفتعلو ہے، جسے آپ نیچے دیے گئے جدول میں دیکھ سکتے ہیں۔ افتعالہ کے وزن پر جتنے بھی فعل مزید بنتے ہیں وہ فعل ماضی کے پہلے صیغے ہوتے ہیں، یہ میں نے آپ کو ہمیشہ سے بتایا ہوا ہے۔ اور اس وزن یعنی افتعالہ کے وزن پر بننے والے کچھ افعال آپ ملاحظہ کریں۔ پہلا ہے اعتقادہ، اس نے سمجھا۔ نمبر 2، اخترع، اس نے ایجاد کیا۔ انتصرا، وہ مفتوح ہوا۔ ابتعدا، وہ دور ہوا۔ ابتسما، وہ مسکرایا۔ اختبرا، اس نے تجربہ کیا۔
اس فعل کا مضارع ہم نے ابھی جانا ہے کہ یفتعلو ہے، جسے دی گئی ماضی افعال کی مثالوں کو تبدیل کر کے آپ یہاں پر دیکھ لیں۔ اعتقادہ سے یعتقد وہ سمجھتا ہے، اختراع سے یخترع وہ ایجاد کر رہا ہے یا کرے گا، انتصر سے ینتصر وہ مفتوح ہو رہا ہے یا ہوگا، ابتعد سے یبتعد وہ دور ہو رہا ہے یا ہوگا، ابتسم سے یبتسم وہ مسکراتا ہے یا مسکرائے گا، اختبر سے یختبر وہ تجربہ کرتا ہے یا کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں فعل مزید ثلاثی بحرفین افتعل کے ماضی و مضارع معروف کی گردان۔ یہاں پر ہم مثال ابتسم سے فعل ماضی معروف کی گردان لیں گے تمام صیغوں کے ساتھ۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں غائب کے صیغوں مفرد مذکر اور جمع مذکر کے ساتھ مفرد مؤنث اور جمع مذکر کے صیغے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں ابتسم وہ مسکرایا، ابتسمت وہ مسکرائی، ابتسموا وہ مسکرائے، ابتسمنا وہ مسکرائی۔ اسی طرح حاضر کے صیغے دیکھیں، ابتسمت تم مسکرائے، ابتسمتی تم مسکرائیں، ابتسمتم تم سب مسکرائے، ابتسمتمنا تم سب مسکرائیں۔ متکلم کے صیغے، ابتسمت میں مسکرایا یا مسکرائی، ابتسمنا ہم مسکرائے یا مسکرائیں۔ اور یہاں پر آپ مثال یبتسم جو کہ ابتسم فعل ماضی سے ہی نکال کے ہم نے یہاں پر یبتسم لکھا ہے، یہ ماضی معروف ہے، اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں غائب، حاضر اور متکلم کی صیغوں کے ساتھ۔ تو پہلے آپ غائب کی صیغے دیکھتے ہیں، یبتسم وہ مسکرا رہا ہے یا مسکرائے گا، تبتسم وہ مسکرا رہی ہے یا مسکرائے گی، یبتسمون وہ مسکرا رہے ہیں یا مسکرائیں گے، یبتسمنا وہ مسکرا رہی ہیں یا مسکرائیں گی۔ آگے دیکھیں حاضر کے صیغے، تبتسم تم مسکرا رہے ہو یا مسکراؤ گے، تبتسمین تم مسکرا رہی ہو یا مسکراؤ گی، تبتسمون تم مسکرا رہے ہو یا مسکراؤ گے، تبتسمنا تم مسکرا رہی ہو یا مسکراؤ گی۔ ان تمام مؤنث کو کہا جا رہا ہے۔ متکلم کے صیغے دیکھیں، ابتسم میں مسکرا رہا ہوں یا مسکراؤں گا، یا میں مسکرا رہی ہوں یا میں مسکراؤں گی، نبتسم ہم سب مسکرا رہے ہیں یا ہم سب مسکرا رہی ہیں یا مسکرائیں گی۔ اب جانتے ہیں فعل مزید ثلاثی بحرفین افتعل کی فعل امر و نہی ہے حاضر کا قاعدہ اور ان کی گردان۔ اس باب سے فعل امر کا وزن افتعل ہے، جو کہ عام قاعدے یعنی فعل مضارع کے مفرد مذکر صیغے یفتعل میں علامت مضارع یا کو ختم کر کے الف مکسور کے اضافے کے بعد فعل مضارع کو مجزوم کر کے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو آپ فعل امر حاضر کا جو درس آپ کو بتایا گیا ہے اسے اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا، وہاں پر میں نے امر حاضر بھی بتایا ہوا ہے اور غائب اور متکلم کے بھی جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے وہاں پر میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو بھی بات آپ کو یہاں مختصراً بتائی ہوئی ہے کہ فعل امر حاضر کو کس طرح بنانا ہے، اس کا کیا وزن ہوتا ہے، اس کو ہم پچھلی جو سلائیڈ ہے اس میں ایک مثال جو ہے یبتسم اسی سے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ یبتسم میں ہم نے علامت مضارع جو کہ یا ہے اسے ختم کر کے الف لگایا، الف لگانے کے بعد فعل کو حالت جزم میں تبدیل کر دیا، یعنی حالت جزم میں لے گئے، یعنی فعل مجزوم ہو گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے، یہ لگانے سے الف مکسور لگانے سے ابتسم، اس طرح افتعال کے وزن پر ہمارے پاس فعل امر حاضر بن گیا۔ اس باب سے فعل امر کی چند مثالیں جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یتہم سے اتہم، یحترق سے احترق، یجتہد سے اجتہد۔ مثال ابتسم کو مخاطب کے مختلف صیغوں کے ساتھ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ حاضر ہی کے لیے میں نے غائب اور متکلم کے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امر جو ہوتا ہے، حکم کسی کو جو دینا ہوتا ہے، وہ ہمارے سامنے جو موجود ہوتا ہے اسی کو دیا جاتا ہے، اسی لیے میں نے یہاں پر امر حاضر ہی کے صیغے بنائے ہوئے ہیں، ان کی گردان بتائی ہوئی ہے آپ کو۔ باقی آپ امر حاضر کا سبق دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر غائب اور متکلم کے بھی کے بارے میں نے بہت تفصیل سے بات کی ہوئی ہے۔ تو امر حاضر جو ہے اس کے مذکر اور مؤنث کے صیغے دیکھیں، ابتسم تم مسکراؤ مفرد مذکر، ابتسمی تم مسکراؤ مفرد مؤنث، ابتسمو تم سب مسکراؤ، ابتسمنا تم سب مسکراؤ جمع مؤنث کے لیے۔ اسی طرح اس باب سے فعل نہیں بھی عام قاعدے پر بنتا ہے، یعنی مضارع مخاطب کے صیغوں سے پہلے لا،
جس سے مراد ہوتا ہے نہیں، لگا کر فعل مضارع معروف کو مجزوم کر دیا جاتا ہے. یعنی لا جو حرف ہوتا ہے وہ فعل مضارع کو کیا کر دیتا ہے، مضارع معروف کو مجزوم حالت جزم میں لے جاتا ہے. آئیے مثال تبتسم کو نہیں بنا کر اپنی بات کو دہراتے ہیں. تبتسم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فعل مضارع ہے مخاطب کا، اس سے پہلے لا لگائیں تو فعل کیا ہو جاتا ہے، مجزوم ہو جاتا ہے، لا تبتسم. اس باب سے فعل نہیں کی چند مثالیں آپ دیکھیں. تتہم سے لا تتہم، تحترق سے لا تحترق، تجتہد سے لا تجتہد. اب مثال لا تبتسم ہی کو مخاطب کے مختلف صیغوں کے لیے کے ساتھ گردان میں دیکھتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں حاضر کے لا تبتسم تم مت ہنسو، لا تبتسمی تم مت ہنسو، مؤنث مفرد مؤنث کو کہا جا رہا ہے. لا تبتسمو تم سب مت ہنسو جمع مذکر، اور لا تبتسمنا تم سب یعنی جمع مؤنث مت ہنسو. اس طریقے سے آپ مختلف جو آپ کو مثالیں دی ہوئی ہیں انہیں بھی گردانے بنا دیں مختلف حاضر کے صیغوں کی، تاکہ آپ کی دہرائی ہو سکے سبق کی اور آپ سبق کو اچھے طریقے سے جان بھی پائیں. اس سلائیڈ میں ہم فعل جو مزید ثلاثی بحرفین افتعال ہے اس کی ماضی، مضارع، امر اور نہیں کی جو بھی ہم لوگوں نے اوزان لیے تھے کسی بھی مثال کے ساتھ انہیں دیکھیں گے. پہلے جو بھی ان کا صیغہ بنے گا اور یہاں مصدر کا اضافہ بھی کریں گے اور اس کی چند مثالیں بھی لیں گے. پہلے مصدر جان لیتے ہیں. مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جو اس زبان کے بولنے والوں نے سن کر آگے بتایا ہوتا ہے. یہ اسم خود کسی سے نہیں بنتا مگر اسے بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں. اسے الفاظ کے نکلنے کی جگہ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جیسے کھانا، جانا، لکھنا وغیرہ کاموں کے نام ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر کام کا ایک نام ہوتا ہے اور مصدر کسی بھی کام کا نام ہوتا ہے. میں پچھلے بھی درس میں اس بات کی وضاحت کر چکی ہوں اور اس سے پچھلے کے دروس میں مصدر کے متعلق بہت تفصیل سے میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے. اس باب سے مصدر کا وزن افتعال کے وزن پر ہے، جسے اسی باب کے فعل مضارع و ماضی معروف، امر و نہیں حاضر کے مفرد مذکر صیغوں کے ساتھ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلی مثال ہے ہمارے پاس اعتذر، فعل مضارع اس کا ہے یعتذر، فعل امر اعتذر، فعل نہیں لا تعتذر، اور مصدر بنے گا افتعال پر اعتذار جس سے مراد ہے معذرت کرنا. دوسری مثال دیکھیں اعتمد، فعل مضارع ہے اس کا یعتمد، فعل امر اعتمد، فعل نہیں لا تعتمد اور اس کا مصدر ہے اعتماد جس سے مراد ہے اعتماد. افترض تیسری مثال ہے جس کا فعل مضارع ہے یفترض اور فعل امر ہے اس کا افترض، فعل نہیں لا تفترض اور اس کا جو مصدر ہوگا افتعال کے وزن پر افتراض ہوگا جس سے مراد ہے فرض کرنا. آخری مثال دیکھیں اتہم، فعل مضارع ہے اس کا یتہم، فعل امر اتہم، فعل نہیں لا تتہم اور مصدر کے وزن پر، مصدر کا جو اس کا وزن بنے گا افتعال پر اتہام جس سے مراد ہے الزام. اس طریقے سے آپ دیگر امثلہ بھی اپنی پریکٹس میں لا کر سبق کی دہرائی کر سکتے ہیں. اپنے سبق کے اس حصے میں اب ہم جانیں گے فعل مزید ثلاثی بحرفین افتعال کا اسم الفاعل، اسم المفعول اور اسم ظرف کیا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، اور اس کی چند مثالوں کے ساتھ اس بات کے جو بھی اوزان بنیں گے انہیں ہم دہرائیں گے. جیسا کہ ہم نے ہر درس میں پہلے ہم نے جانا تھا کہ اسم الفاعل کیا ہوتا ہے. اسم الفاعل وہ اسم ہوتا ہے جس میں کسی بھی کام کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے. اگر جملے میں استعمال نہ بھی ہو رہا ہو اور الگ سے بھی لکھا ہوا ہمیں نظر آ جائے تب بھی بآسانی پہچانا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی کام کرنے والے کا نام ہے. اسم المفعول جملے کی ضرورت کے حساب سے اگر جمل اسمیہ ہیں تو مبتدا اور خبر، اور اگر جمل فعلیہ ہیں تو فاعل یا مفعول کے طور پر بھی نظر آ سکتا ہے. اس باب سے اسم الفاعل کا جو وزن ہے وہ مفتعل ہے. آپ مفتعل کے وزن پر یہاں پر کچھ امثلہ دیکھ سکتے ہیں. معتذر معافی مانگنے والا، معتمد بھروسے والا، مفترض فرض کر لیا ہوا یعنی فرض کرنے والا، متہم دلچسپی رکھنے والا، ممتحن امتحان لینے والا اور معتزل اتارنے والا. اسی طرح اسم المفعول اس کے بارے میں ہم پہلے بھی جان چکے ہیں، دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں. یہ وہ اسم ہوتا ہے جس پر کام ہونے کا مفہوم ہوتا ہے اور جملے میں اگر نہ بھی استعمال ہو رہا ہو اور الگ سے بھی بغیر کسی جملے کے بھی ہم لکھا ہوا نظر آ رہا ہو تب بھی بآسانی پہچانا جاتا ہے کہ یہ اسم المفعول ہے.
یہ اسم جملے کی ضرورت کے حساب سے اسم الفاعل کی طرح جمل اسمیہ میں مبتدا یا خبر، جمل فعلیہ میں فاعل یا مفعول بہ کے طور پر آ سکتا ہے۔ اس باب سے اسم المفعول کا وزن مفتعل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسم الفاعل مفتعل ہے، عین کے نیچے کسرہ، اور اسم المفعول جو ہے اس باب کا وہ مفتعل ہے، عین جو ہے اس کے اوپر فتحہ کے ساتھ ہے۔ تو اسم المفعول مفتعل کی چند مثالیں دیکھیں۔ معتذر معافی دینے والا، معتمد بھروسہ دینے والا، مفترض فرض کروانے والا، متہم دلچسپی دینے والا، ممتحن امتحان دینے والا، معتزل اترا ہوا۔ اور اس میں ظرف کے بارے میں آپ جانیں کہ اسم ظرف کسی جگہ یا زمانے کے معنوں میں بولے جانے والے اسما کو بیان کرتا ہے۔ اس باب میں یہ وزن اسم المفعول ہی کا وزن مفتعل ہی ہے، جس پر کچھ اسما اس باب سے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ مجتمع جمع ہونے کی جگہ یا سوسائٹی، اسی طرح ملتزم چمٹنے کی جگہ، آپ دیکھ سکتے ہیں ملتزم جو خانہ کعبہ میں جگہ ہوتی ہے ملتزم کہتے ہیں اسے، جہاں لوگ چمٹ کے دعائیں مانگتے ہیں، وہ ملتزم کہلاتی ہے، چمٹنے کی جگہ کہلاتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں قرآن کریم سے فعل مزید الثلاثی بحرفین افتعل کی چند مثالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں یقیناً جا پڑے ضد میں بہت دور۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کفار کہیں گے پس ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا، پس کیا نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ ترجمہ ہے، اور جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی قصور کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، تو وہ اپنے سر لے لیتے ہیں بہتان اور گناہ ہے صریح۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پس بچتے رہو ناپاکی سے بتوں کی اور بچتے رہو بات جھوٹی سے۔ اس سبق کے اختتام کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب تک ہم نے فعل مجرد کے 3 حرفی مادے فعل میں ایک حرف کے اضافے سے بننے والے مزید ثلاثی کے تینوں اوزان افعل، فاعل اور فعل، اور اسی 3 حرفی مادے فعل میں 2 حروف کے اضافے سے بننے والے 2 اوزان انفعل اور افتعل آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ ان سب کی تعریف، خاصیت اور بناوٹ، اس سب کے ساتھ ان کا مصدر، فعل ماضی و مضارع معروف، فعل امر و نہی حاضر کے تمام صیغے مختلف مثالوں کے ساتھ جان لیے ہیں۔ لہٰذا مرتب کردہ جو آگے مشقیں آ رہی ہیں، ان میں ہم لیے گئے ان اوزان پر بننے والے افعال کو استعمال کریں گے، یعنی ساری مشقیں جو ہوں گی ان میں جتنے بھی ہم نے یہ اوزان اب تک جو 5 اوزان لے لیے ہیں ان کو استعمال کریں گے۔ آئیے اب مختلف قسم کی مشقوں کے ذریعے لیے گئے موضوعات کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ مشق نمبر 1، دیا گیا جدول مطلوبہ ہدایات سے مکمل کریں۔ آپ کے سامنے جمل دیے ہوئے ایک کالم میں، دوسرے کالم میں آپ نے اس میں سے فعل نکالنا ہے، فعل کس وزن پر ہے یہاں بتانا ہے، پھر اپنا جو تیسرا کالم ہوگا اس میں آپ نے مجرد اور مزید کس طرح کا یہ فعل ہے، مجرد ہے یا مزید، اس کے بارے میں یہاں بتانا ہے، اور پھر اردو ترجمہ کرنا ہے اپنے دیے گئے عربی جمل کا۔ تو پہلا دیکھیں آپ کے سامنے ہے، میں بتا دیتی ہوں، باقی آپ خود بھی دیکھ لیں، پہلے خود سے کریں، اس کے بعد پھر جو بھی جواب آپ کو دیے ہوئے ان سے اپنا سبق چیک کریں۔ فرح الجمہور، فرحہ اس میں سے ہم نے فعل جو تھا وہ حاصل کیا، جو فرحہ ہے وہ فاعلہ کے وزن پر تھا، یہ ایک ثلاثی مجرد ہے، اور اس جملے فرح الجمہور سے مراد ہے تماشائی خوش ہوئے۔ تو اس طریقے سے باقی خود سے کریں، اور کرنے کے بعد جو بھی آپ کو جواب دیا ہے اس سے چیک کر کے اپنی اگر غلطی ہے تو اس کی اصلاح کریں، اگر غلطی نہیں کی تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سبق سمجھ لیا ہے اچھے طریقے سے۔ نمبر 2، دیے گئے مجرد افعال میں زیادہ حروف کے بیان کے ساتھ فعل مزید بنائیں۔ اب فعل مزید آپ نے اپنی مرضی کا بنانا ہے،
پہلے کالم میں آپ کے پاس فعل مجرد دیے ہوئے ہیں، ان کا اردو ترجمہ کرنا ہے. جو فعل مزید آپ بنائیں گے ان کا بھی اردو ترجمہ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو حروف زیادہ آپ نے لگائے تھے فعل مزید بناتے وقت ان کو یہاں اپنے سیکنڈ لاسٹ کالم میں مینشن کرنا ہے، اور آخری جو کالم ہے اس میں آپ نے جو وزن پہ یعنی فعل مزید بنایا تھا وہ وزن بتانا ہے. تو پہلے خود سے کریں، اس کے بعد دیے گیا جواب دیکھیں. پہلا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کتبہ ہمارے پاس فعل تھا مجرد کا جس سے مراد ہے اس نے لکھا. کتبہ یہ ہم نے فعل مزید بنایا جو کہ ایک مطلب اس کا ترجمہ اس نے لکھوایا ہے، اور احرف جو زیادہ اس میں لگائے وہ الف کا اضافہ ہی کیا صرف میں نے، یعنی یہ ایک حرف سے بننے والا فعل مزید ہے اور یہ فاعلہ کے وزن پر ہے. تو اس طریقے سے باقی خود سے کریں اور اپنے سبق کو دہرائیں. مشق نمبر 3، درج ذیل جملوں کا اردو ترجمہ کریں، پھر فعل مزید کی نشاندہی کے ساتھ اس میں موجود اضافی حروف کے معنی بیان کریں. یہ کام آپ نے پہلے ہمیشہ کی طرح خود سے کرنا ہے، اس کے بعد دیے گئے جوابات سے اپنے کیے گئے کام کو چیک کرنا ہے. پہلا میں آپ کے سامنے دکھا دیتی ہوں آپ کو. اللہم اذھب عنا الحزن، یہ عربی جملہ ہے، اس کا ترجمہ اردو کا ہے اے اللہ ہم سے دور کر دے غم. اس میں فعل مزید جو ہے وہ اذھب ہے. حمزہ نے کیا کیا؟ اذھب، اس میں الف کا اضافہ ہوا، ایک حرف سے یہ فعل مزید بنا، اور حمزہ نے اس میں تعدیہ کا کام کیا یعنی اس فعل کو متعدی بنا دیا. نمبر 4، درست جواب کی نشاندہی کریں. پہلا سوال، یفعل کے وزن پر دیا گیا کون سا فعل ہے؟ یفعل کے وزن پر یرسمو ہے. حمزہ کے اضافے سے کون سا فعل مزید درست ہے؟ حمزہ کے اضافے سے اشرک جو ہے وہ فعل مزید درست ہے. الف کے اضافے سے ان میں سے کون سا فعل بنتا ہے؟ الف کے اضافے سے ان میں سے کاتبہ بنتا ہے. فعل مجرد بتائیں جس کا مضارع یا فعیل کے وزن پر ہے. دونوں میں سے جو فعل مجرد حسیبہ ہے وہ اس کا جو مضارع ہے حسیبہ یحسبو یا فعیل کے وزن پر ہے. اگلا سوال، فعل مزید بتائیں جو حمزہ اور نون کے اضافے سے بنا. حمزہ اور نون کے اضافے سے انجبرا بنا. فعل مجرد کتبہ کا مصدر کون سا ہے؟ فعل مجرد کتبہ کا مصدر الکتابہ ہے. اسی طرح مختلف طرح کے سوال خود سے سوچیں، خود سے بنائیں اپنے لیے. اسی طرح کوئی مشق تیار کریں اور اس سے اپنے لیے گئے سبق کا دہرا سکتے ہیں. کی مشق نمبر 5، آخری مشق. کالم میں دیے مجرد افعال سے لیے گئے افعال مزیدہ کے ممکنہ مصادر بنائیں اور ان کا اردو ترجمہ بھی کریں. اچھا، یہ جو آپ کے پاس مشق جو ہے، آپ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ میں نے آپ کو کچھ یہاں پر مجرد افعال دے دیے ہیں، قرب، قلب، قتل. ان کے مصادر جو آپ کے سامنے موجود ہیں، افعال، تفعیل، تفعیلہ، مفاعلہ یا فعال، تفعل، انفعال یا افتعال، ان کے اوپر کچھ الفاظ تو بنتے ہیں، کچھ جو مجرد افعال کے جو مادے ہیں ان سے نہیں بھی بنتے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈکشنری لے لیجئے گا اور ڈکشنری کے ذریعے جب بھی آپ کسی بھی مجرد فعل کا یعنی جو بھی 3 آپ کو حرفی مادہ ملے گا اس کو جب آپ ڈھالیں گے آپ کے دیے گئے جو اوزان ہیں ان کے اوپر، تو آپ دیکھیں کہ بعض الفاظ کا معنی آپ کو پتہ چل جائے گا ڈکشنری سے اور بعض الفاظ عربی کا حصہ نہیں ہوں گے. تو یہ آپ کی جو مشق ہے اس میں آپ 2 طرح سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہوگا، دوسرا آپ ترتیب اور طریقہ سیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے کسی بھی دیے گئے وزن کے اوپر کوئی بھی مادہ جو ہے وہ کیسے ڈھلتا ہے. تو کچھ میں نے یہاں پر آپ کے سامنے کر دیے ہیں. یہ 3 جو مجرد افعال ہیں ان کو خود سے بھی چیک کر لیں آیا کہ یہ درست ہیں یا نہیں، اور اس طرح کے مختلف مادے آپ خود سے دیکھیں اور ان کو ڈکشنری سے تلاش کریں، ان کا ترجمہ ذہن میں رکھیں، یاد بھی کریں اور سبق بھی اپنا دہرائیں. مرتب کردہ موضوعات سے آپ بہت مستفید ہوئے ہوں گے. اگلے سبق میں فعل مزید کے سلسلے کو کسی دوسرے فعل کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں. شکراً لحسن استماعکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.